لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد العالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استغفر اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایک کامل، مکمل اور اکمل دین اسلام، رشد و ہدایت اور اصلاح کا پروگرام لے کر مبعوث ہوئے. عرصہ دیکھا جائے تو آپ کا نبوت کا زمانہ اور عرصہ مختصر ترین وقت پہ مشتمل فقط 23 سال ہے، اور آپ کی تعلیمات کے، آپ کے اسوہ حسنہ کے، آپ کی سیرت طیبہ کے اس وسیع و عریض سمندر کو دیکھا جائے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ بھلا اتنے مختصر عرصہ اور وقت میں اتنی کامل تعلیم جو قیامت تک آنے والے تمام جن و انس کے لیے کافی اور شافی ہو کہ کسی دوسرے کی تہذیب اور تعلیم کا سہارا لینے کی ضرورت بھی پیش نہ آئے. عقائد سے لے کر عبادات تک، عبادات سے لے کر معاملات، اخلاقیات، معاشرت، تجارت، حقوق اللہ، حقوق العباد، تمام تر احکامات سے لے کر آداب زندگی تک آپ نے ایسی کامل اور مکمل تعلیم پیش فرمائی کہ اس جیسی شخصیت اور اس کی تعلیم اس کائنات میں نہ کبھی پہلے نہ بعد میں ممکن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مقدس نے بھی اس پہ رہنمائی فرمائی ہے کہ اللہ نے تمام مخلوقات میں انسان کو سب سے اشرف اور افضل بنایا، باعتبار جنس کے، نوع کے، تخلیق کے ہر پہلو سے. اسے تمام مخلوقات پہ اللہ نے فضیلت اور برتری بخشی ہے. پھر انسانوں میں اللہ نے عورتوں پر مردوں کو فضیلت بخشی.
तमाम इंसानों को बराबर नहीं रखा। औरतों पर अल्लाह ने मर्दों को बुलंद और ऊंचा कर दिया, शान में, फजीलत में, अक्ल में, फहम में, बसीरत में इन्हें बर्तरी अता की है औरतों पर, और उन्हें मुख्तलिफ एजाजात से अल्लाह ने नवाजा। उन्हीं में से अगर गौर करें तो अल्लाह ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम मबऊस इंसानों में से किए, लेकिन उनमें भी अल्लाह ने किसी औरत को नबी नहीं बनाया। तमाम अंबिया किस में आए? मर्दों में। मा अर्सलना मिन क़ब्लिका मिर रसूलिन इल्ला रिजालन नूही इलैहिम। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको भी और आपसे पहले भी हमने जितने रसूल भेजे और मबऊस किए, इल्ला रिजालन, वो कौन थे? मर्द थे। तो नबूवत और रिसालत का सिलसिला जो अल्लाह ने इंसानियत में रखा, हालांकि औरत भी इंसान थी, लेकिन किसी औरत को अल्लाह ने नबिया नहीं बनाया, रसूल नहीं बनाया। मर्दों को ये एजाज बख्शा कि तमाम अंबिया मर्दों में से अल्लाह ने चुने। फिर शरीयत के अहकाम पे नजर डालें तो यहां भी अल्लाह ने मर्दों को फौकियत और बर्तरी बख्शी है कि जब शहादत और गवाही का मामला आए तो जहां एक मर्द की गवाही किफायत करती है, वहां अगर मर्द ना हो तो एक मर्द की जगह शरीयत दो औरतें तलब करती है मोमना। एक मर्द के मुकाबिल दो औरतें और दो औरतों के मुकाबिल एक मर्द की गवाही को किफायत के तौर पे शरीयत ने रखा है। अहकामात में देखें, जिहाद का मामला है, आजान का मामला है, तकबीर का मामला है, मनसब इमामत का मामला है। कोई भी आप गौर करते चले जाएं तो हर मामला में आपको मर्दों की फौकियत और बर्तरी नजर आएगी। तो अल्लाह ने यही नुक्ता समझाया, तमाम मखलूकात में नस्ल इंसानी और नौए इंसानी को मैं अल्लाह ने फजीलत बख्शी है, और फिर इंसानों में से मैं अल्लाह ने औरतों पर मर्दों को फजीलत बख्शी। हम जरा तकड़े हुआ है तो मर्द बन के विखाना ने फिर मर्दों को फजीलत बख्शी है। फरमाया अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। अर्रिजाल रजुल, रजुल रुजूलियत, रिजल अरबी में मर्द को, आदमी को रजुल इसीलिए कहते हैं कि ये अपने कदमों पे खड़ा हो जाता है, तकड़ा हो वेंदे, साबित कदम, इस्तेकामत का पहाड़ बन जाता है। तो जो अपने कदमों पे खड़ा होने का आदी हो, अपने आप को काबू में रखने का, साबित कदम रहने का आदी हो, दरअसल अल्लाह के यहां यही मर्द शुमार होता है। और जिसमें ये सिफत रुजूलियत, मर्दानगी, जुरत और बहादुरी, हौसला और बर्दाश्त ना हो, वो देखने में मर्द है, हकीकत में मर्दानगी उसमें नहीं हुआ करती। अर्रिजाल उसी रजुल से है। फरमाया मर्दों को कव्वामून, अल्लाह ने निगरान बनाया। कव्वामून कायम होने वाला, कायम हो जाने वाला, अपने मौकफ पे डट जाने वाला। कव्वामून निगरान बनाया, हाकिम बनाया। अलन निसा, किस पर? औरतों पर। यहां औरतों से मुराद अपनी बीवियां, औरतों से मुराद बीवियां, बेटियां, बहनें, ये महरम रिश्ते जो अहले खाना शुमार होते हैं, उन पर अल्लाह ने निगरान बनाया, बिलखुसूस इसमें बीवी। फरमाया क्यों? इसके दो सबब जिक्र किए, इनकी बर्तरी और फौकियत के दो सबब।
ایک فرمایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ خاص اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے عورتوں پر مردوں کو بادشاہ بنا دیا، قوامون، فضیلت دے دی، انہیں ان پر غالب اور فائق برتر بنا دیا۔ یہ فضل اللہ، اللہ کا کیا ہے؟ فضل ہے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی، اونچا کر دیا۔ ایک تو یہ براہ راست اس کا انعام اور اس کی عطا ہے، اور دوسرا فرمایا بما انفقوا من اموالہم، مردوں تمہیں اس لیے اللہ نے فضیلت، فوقیت اور برتری بخشی ہے کہ تم اپنے مال اپنی بیویوں پر خرچ کرتے ہو۔ اب اس نقطے پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، بہت سارے مسائل واضح ہوتے ہیں۔ بما انفقوا من اموالہم، بسبب اس کے تمہیں اللہ نے فضیلت بخشی اور برتر بنایا کہ انفقوا، وہ مرد مال خرچ کرتے ہیں، اپنی کمائی کسب وہ مال خرچ کرتے ہیں، من اموالہم، اپنی عورتوں پر۔ اس میں ایک نقطہ تو قرآن مقدس نے یہ سمجھا دیا کہ کسب کرنا، کمانا، رزق اور روزی، اس کو تلاش اور طلب کرنا اور اس کے لیے محنت اور جستجو کرنا، یہ اللہ نے مرد کے ذمہ رکھی ہے، عورت کے سر پہ ذمہ داری یہ نہیں رکھی۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ملازمت کرے، کھیتی باڑی کرے، کاروبار تجارت کرے، محنت مزدوری کرے، یہ مال کا باہر سے کما کر کے لانا، یہ نان نفقہ، یہ پورا کرنا اہل خانہ اور اہل و عیال کا، یہ عورت پر ذمہ داری شریعت نے نہیں ڈالی، یہ گھر کے سربراہ اور مرد پہ ڈالی ہے۔ اور اسی بنیاد پر، اسی وجہ اور سبب پر اللہ نے مرد کو عورت پہ کیا دے دی؟ فضیلت دے دی، فوقیت دے دی، اسے اونچا اور بلند کر دیا۔ کبھی آپ نے غور کیا آج ہمارے معاشرے میں یہ معاملہ الٹا کیوں ہو گیا؟ حکمرانی مردوں کی تھی، چلی عورتوں کے ہاتھ میں اقتدار گیا۔ آخر یہ کیوں؟ اس لیے کہ جس وجہ اور بنیاد پر ہمیں رب نے فضیلت اور برتری بخشی تھی، وہ فضیلت والی جو ذمہ داری تھی ہم نے عورتوں کے کھاتے میں ڈال دی کہ تم کمائی کر کے لاؤ، تم ملازمت کرو، تم کاروبار تجارت اور کوئی بھی جاب اختیار کرو، اور تم اپنی کمائی اور کسب ہمارے بچوں پر اور ہم پر تم خرچ کرو۔ جب یہ ذمہ داری اس پر ہے تو پھر حکمرانی بھی اسی کا حق ہے، پھر پریشانی کی ضرورت نہیں۔ جب میری ذمہ داری دوسرے کے ہاتھ میں چلی جائے گی، میں خود اسے نہیں نبھاؤں گا اور نمٹاؤں گا، تو پھر اس ذمہ داری پر جو انعام ملنے والا ہے وہ بھی اسی کا حق ہے۔ اور اس میں ہمارے معاشرے کا آج یہ ناسور بن کے رہ گیا۔ تقریر نہیں کرنی، چند ایک مسائل سمجھو کہ اس کے پیچھے خرابیاں کتنی جنم لے رہی ہیں۔ مخلوط تعلیم، لڑکوں اور لڑکیوں کا سکولوں، کالج اور یونیورسٹیوں میں ایک ہاسٹل میں رہنا، ایک ہی روم اور کلاس میں بیٹھنا اور پڑھنا، یہ ہمارا مخلوط تعلیم کا نظام، یہ اسی کے سبب ہے۔ یہ معاشرے میں، بازار کے ماحول میں، آفیسز میں اور یہ مختلف دیگر مقامات پر مردوں اور عورتوں کا یہ اختلاط، ملا جلا ماحول جس میں نہ پردے کا لحاظ ہے نہ کسی اور انسانیت کا وہاں لحاظ رکھا جاتا ہے، اس کے پیچھے محرکات، اسباب یہی ہیں کہ ہم نے وہ ذمہ داری
عورتوں کے سر پہ ڈالی، اور وہ تب پوری کر پائیں گی کہ ان کو تعلیم اعلیٰ معیار کی دلوائی جائے، پھر وہ نوکری کریں گی، جاب کریں گی، پھر وہ مخلوط ماحول میں جائیں گی، پھر وہ خریداری بھی خود کریں گی، شاپنگ بھی خود کریں گی۔ یہ پیچھے بنیاد یہ ہے۔ حالانکہ دین اسلام نے عورت کو کسی گاڑی کا کنڈکٹر نہیں بنایا تھا، بازار کی زینت اسے نہیں بنایا۔ اسلام نے اس کے ذمے، اس کے سر پہ روزی اور رزق کمانے اور حاصل کرنے کی ذمہ داری نہیں ڈالی تھی، اسلام نے تو اسے گھر کا ملکہ اور شہزادی بنایا تھا، اسے گھر کا ملکہ بنایا تھا۔ لیکن وہ عورت کے حقوق پہ تبصرہ کرنے والے آج مغربی تہذیب سے یہ متاثر ہو کر مبصرین اس کا ڈنڈورا تو پیٹتے ہیں، لیکن جتنا اس غلیظ تہذیب اور سوچ و فکر نے عورت کی تذلیل، توہین، اہانت کر دی ہے، شاید زمانے جاہلیت میں بھی اس کی مثال نہ مل سکے۔ اللہ فرماتے ہیں بما انفقوا من اموالہم، یہ ذمہ داری کس پہ ہے؟ آج معاشرے میں غور کر لو، مردوں سے زیادہ عورتیں تمہیں جاب کرتی نظر آئیں گی مختلف شعبوں میں، مردوں سے زیادہ عورتیں تمہیں روزی اور رزق کماتی ہوئی مختلف شعبہ زندگی میں نظر آئیں گی۔ جب یہ ذمہ داری ان کے سر پہ ڈالی تو پھر گھر کے اندر حکمرانی بھی انہی کے ہاتھ میں چلی گئی، اور اب یہ بیچارہ روتا ہے، مانتی کچھ نہیں، ماننا اس نے نہیں، تو نے غلامی کرنی ہے، اس نے نہیں ماننا تیرا حکم، تو نے ماننا ہوگا۔ بما انفقوا من اموالہم، یاد رکھیں یہ اسلام کے اندر یہ جو آج موجودہ مخلوط تعلیم کا نظام ہے، مخلوط جاب اور یہ نوکری اور ملازمت کا پیشہ ہے، یہ عورت کے لیے اختیار کرنا شریعت میں، اسلام میں حرام ہے، حرام ہے اسلام کے اندر، قطعاً اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام نے مسلمان عورتوں پر پردے کو اسی طرح فرض کیا ہے جس طرح نماز کا پڑھنا فرض ہے، اس کی فرضیت میں کوئی فرق نہیں ہے، فرضیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح نماز کا ادا کرنا فرض ہے، روزے کا ادا کرنا اور رکھنا فرض ہے، پردہ بھی شریعت میں اسی طرح اور اسی درجے کا فرض ہے۔ تعلیم سے اختلاف نہیں، تعلیمی نظام سے اختلاف ہے۔ بچیوں کو تعلیم دلوائیے، عصری اور دنیا کی تعلیم، اس سے اختلاف نہیں، لیکن تعلیمی نظام سے اختلاف ہے، طریقہ کار سے اختلاف ہے کہ یہ مخلوط نظام اسلام میں حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور اللہ نے ہر انسان کو عقل و بصیرت سے بھی نوازا ہے، کبھی انسان دین کا علم نہیں رکھتا تو کوئی بات نہیں، عقل کو استعمال کر لے تو تب بھی مسئلہ واضح ہوتا ہے۔ یہ ہر مسلمان مسئلہ جانتا ہے کہ حج یا عمرے کے سفر پہ جانا ہو تو عورت بغیر محرم کے جا سکتی، جائے تو حج و عمرہ ادا، رحمت کی بجائے الٹا رب کے غضب کی مستحق بنے گی، یہ ہر مسلمان جانتا ہے۔ ادھر نہیں جا سکتی، سکول و کالج اور یونیورسٹی میں بغیر محرم کے جا سکتی ہے، ہاسٹل میں رہ سکتی ہے غیر محرموں کے ساتھ، اور کلاس میں اور روم میں، کلاس کے روم میں اور دیگر اس کالج یونیورسٹی کی چار دیواری میں وہ غیر محرموں کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ یہ اسلام نے قطعاً اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اگر تعلیم دلوانی ہے، اسلام کی حدود قیود میں رہ کر کے دلوا سکتے ہو، وگرنہ یہ مخلوط نظام خواہ تعلیم کا ہے یا جاب اور نوکری اور ملازمت کا ہے یا کوئی بھی شعبہ ہے، یہ اسلام نے حرام قرار دیا ہے، اس میں اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِن
سبق ہے نا ذہن میں. دوسری مردوں کی فضیلت کی وجہ یہ اپنی کمائی اپنے اہل و عیال بیوی بچوں پر کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. اور جب خرچ وہ کرے گی اپنی کمائی تو پھر یہ فضیلت اس کا حق ہے کہ نہیں؟ ہاں تو پھر ہمارا رونا ہی حق ہے اور ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. یہ آیت کی ابتدا ہے، ذرا غور کرنی ہے. یہ آیت کی ابتدا ہے جس میں فرمایا مردوں خامدوں تمہیں رب نے تمہاری گھر کی چار دیواری کا حکمران بنا دیا، نگران اور بادشاہ بنا دیا. لیکن جب یہی آیت اختتام کو پہنچی تو قرآن اس کا آخری جملہ ذکر کرتا ہے. فرمایا ان اللہ کان علیا کبیرا. ذرا غور چاہوں گا. ان اللہ کان علیا کبیرا. یہ آیت مکمل ہونے لگی، اللہ نے فرمایا خیال کرنا تمہیں گھر کی چار دیواری کا میں نے بادشاہ اور حاکم تو بنا دیا، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ اب ہم جو چاہیں گے سو کریں گے، ظلم کریں گے، حق تلفی کریں گے، جبر کریں گے، گالم گلوچ اور مار پیٹ کریں گے. کیوں؟ یہ کسی کی بیٹی ہوئی نا، کسی کی بہن ہوئی نا، ہمیں کون پوچھنے والا ہے؟ ہمیں رب نے اختیار دے دیا، گھر کی چار دیواری کا بادشاہ بنا دیا. فرمایا نہ اس فرعونیت پہ مت اتر آنا. کیوں؟ یہ بات ذہن میں رکھنا ان اللہ کان علیا کبیرا. تجھے گھر کی چار دیواری کا بادشاہ بنایا، کیا ہو گیا؟ تیرے اوپر شہنشاہ ساری کائنات کا رب موجود ہے. رب موجود ہے، وہ تجھے پکڑنے پہ بھی قادر ہے، پوچھنے پہ بھی قادر ہے. ظلم و جبر کا راستہ اختیار کیا، سزا دینے پہ بھی قادر ہے. تجھے یہ چند مرلوں کا گھر مکان اس کا حاکم بنایا، لیکن وہ تو ان اللہ کان علیا کبیرا، ساری کائنات کا بادشاہ حقیقی ہے، حاکم اعلیٰ ہے. فرمایا وہ تیرے اوپر ذات موجود ہے، وہ تجھے باز پرس کرے گی اور ظلم و جبر کے نتیجہ میں سزا دے گی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا خیال کرنا میری امت کے لوگوں، میں اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں معیار دے کر کے جا رہا ہوں کہ اپنے آل و عیال کے ساتھ، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ اور رحم دلی کا معاملہ کرنا اور اچھے طریقے سے پیش آنا. اور فرمایا میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنی بیویوں سے بہتر سلوک کرنے والا ہوں. یہ دو طرفہ تعلیم دی ہے، زبانی بھی کہ فرمایا خیرکم، تم میں بہترین شخص وہ ہے میں اللہ کے نبی کی نگاہ میں جو اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہتر ہو، اچھا سلوک اور برتاؤ، درگزر کا معاملہ کرنے والا ہو. اور فرمایا میں خود عملی طور پر اپنی بیویوں کے ساتھ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے ساتھ سب سے بہتر اور اچھا سلوک کرنے والا ہوں. اور قرآن مقدس نے بھی فرمایا سورہ نساء کے اندر وعاشروہن بالمعروف، وعاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے حقوق کا لحاظ رکھتے ہوئے فرمایا ان سے گزران بالمعروف، اچھے طریقے سے اختیار کرو، ان سے معاملہ اور برتاؤ اچھے طریقے پہ رکھو. فَإِن كَرَهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، فرمایا اگر ان کی بعض عادات، بعض امور اور باتیں تمہیں ناگواری کیوں نہ گزرے، پھر بھی حتی الامکان ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ نیک اور بہتر برتاؤ کرو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے حقوق کو بیان کیا. ان کے نان نفقے کو پورا کرو، بیمار ہو جائیں علاج اور تیمارداری کرو، ان کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کرو. اور اپنے آپ کو آپ نے عملی طور پر بطور مثال کے پیش کیا میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے ازواج مطہرات سے
بہتر سلوک کرنے والا ہوں. یہ آپ حقوق بیان کرتے چلے جا رہے ہیں اور فرمایا اگر واللاتی تخافون نشوزہن فائزوہن واہجروہن فی المضاجع، یہ وہی آیت ہے جس سے عرض کر رہا تھا. فرمایا اگر تمہارا ان کے ساتھ معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے، خرابی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ تمہارے حقوق آداب کو ملحوظ نہیں رکھتی، پورا نہیں کر پاتی، فرمایا پھر اس کے لیے بھی ان کی اصلاح کے قرآن درجات اور مراتب ذکر کرتا ہے. ذرا دین کی تعلیم پہ غور کرنی ہے اور پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے جذبات آج کل کتنے بے راہ روی کا شکار ہیں. ذرا غور کیجئے گا. اللہ فرماتے ہیں واللاتی تخافون نشوزہن، اگر حالات گڑبڑ ہو جائیں، اگر معاملات گڑبڑ ہو جائیں تو سب سے پہلا درجہ ہے فائزوہن، بیویوں کو نصیحت کرو، پیار سے سمجھاؤ، سلجھاؤ معاملے کو. فائزوہن، اور ان کو اچھے طریقے سے نصیحت کرو اور معاملات کو سلجھاؤ. جہاں پہ ان سے غلطی ہو رہی ہے اس کی اصلاح کرو. اگر اپنے آپ سے کچھ غلطی اور خامی ہے، اپنے رویے اور عادات میں، الفاظ کے چناؤ میں اپنی بھی اصلاح کرو. یہ سب سے پہلا درجہ ہے کہ پھر معاملے کو کیا کرو؟ سلجھانے کی کوشش کرو. فائزوہن، اس پہ ہر ممکن کوشش کرو. اگر بات بن جائے تو بہت بہتر ہے، اگر نہ بنے پھر بھی اس کی عادات کی اصلاح نہیں ہوئی تو دوسرا درجہ اور سٹیپ قرآن لاتا ہے وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بستر جدا کر دو، بطور تنبیہ کے، بطور اصلاح اور تنبیہ کے. بستر جدا یا کمرہ جدا یا مکان جدا، یہ سب اس میں داخل ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ تقریر نہیں کرنی، مسئلہ سمجھانا ہے. بستر جدا کا مطلب صرف یہ نہیں کہ بستر الگ الگ ہو گئے، کمرہ بھی الگ کر سکتے ہو، گھر بھی الگ کر سکتے ہو کہ اسے کچھ دنوں کے لیے اس کے والدین کے ہاں بھیج دیا، میکے بھیج دیا. وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، یہ دوسرا درجہ. شروع میں نہیں کہ چھوٹی موٹی اونچ نیچ ہوئی تو ڈنڈا ہاتھ میں، جا نکل جا میرے گھر سے. یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ میری اور آپ کی جہالت اور جذبات کی بے راہ روی ہے. دوسرا سٹیپ ذکر کیا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، جب وہ تھوڑی سی الگ ہوگی نا پھر اسے دھیان توجہ آئے گی، احساس ہوگا مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، پھر وہ معاملہ اللہ کرے گا، سلجھ جائے گا. اگر وہ والدین کے ہاں بھی چلی گئی ہے پھر برادری کے لوگ اٹھیں گے، صلاح صلح کرا دیں گے، معاملہ بگڑتا ہوا سلجھ جائے گا، بہتری کی طرف آئے گا، گھر برباد ہونے سے بچ جائے گا، خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے سے بچ جائے گا. فرمایا یہ دوسرا مرحلہ ہے بیوی کی اصلاح کا. جو نافرمان بیوی ہو، حقوق پورے نہ کرے اور اس کی عادات آپ کے مزاج کے موافق نہ ہوں، اگر فرمایا سلجھ جائے بہت بہتر ہے، اگر نہیں تو وَضْرِبُوهُنَّ، یہ تیسرا درجہ ہے. کون سا؟ ہاں پہلا نہیں، ہم نے اسے پہلا سمجھا ہوا ہے. پھر اسے معمولی تادیب سزا دے سکتے ہو، یہ شریعت نے اجازت دی. لیکن نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی، فرمایا چہرے پہ مارنا حرام ہے، نہیں مار سکتے چہرے پہ. ایسا ضرب کاری جس سے زخم پڑے یا نشان پڑے، ایسی سزا بھی دینا حرام ہے، ایسی سزا بھی نہیں دے سکتے. وَضْرِبُوهُنَّ، معمولی بطور تنبیہ اور اصلاح کے سزا دینے کی شریعت نے رخصت دی ہے. لیکن اس میں بہت ساری احتیاط کی ضرورت ہے. جرم میرا ہو، ڈنڈا اس پہ اٹھاؤں، یہ ظلم ہوگا. یہ کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا. چہرے پہ مارنا حرام اور ظلم ہوگا. ایسی ضرب جس سے زخم یا نشان پڑے ظلم اور حرام ہوگا. جرم بھی اس کا ہے،
उसे समझाया नहीं समझी, बिस्तर जुदा किया तब भी इस्लाह नहीं हुई, अब बतौर इस्लाह और तंबीह के वज़रिबूहुन्ना, फरमाया उसे सजा दे सकते हो, तादीब कर सकते हो। फ़इन अतानाकुम, अगर इनमें से किसी मरहला में, 3 मराहिल जिक्र किए, किसी मरहला में वो सुलझ जाती है, तेरे हुकूक का लिहाज रखती है, फरमाया तेरी इताअत करती है, फ़इन अतानाकुम, क्योंकि मारूफ में जायज कामों में खामद की इताअत करना ये औरत पे वाजिब है। शरन ये औरत पे क्या है? अपने हक दी गल ने हुण तो बोलो, अल्लाह राजी थे उन्हें डरे बैठे हो। खामद की इताअत करना जायज कामों में, किस कामों में? हाँ, नाजायज काम में नहीं, मारूफ में, मुनकर में नहीं, शरी और जायज कामों में, ना खिलाफे शरा कामों में। फरमाया मारूफ और जायज कामों में, फ़इन अतानाकुम, अगर वो तुम्हारी इताअत करे, उसको इख्तियार कर ले, तो फरमाया फला तबगू अलैहिन्ना सबीला, फिर उस पर चढ़ाई, तानो तशनी और उससे साबिका गलतियां याद दिलवा कर, जराइम और कसूर गिनवा कर उसकी दिल आजारी करना, ये तुम्हारे लिए जायज नहीं, ये हराम और जुल्म होगा। ये अल्लाह ने 3 दराजात को जिक्र किया, लेकिन फरमाया अगर 3 के बाद भी मामला नहीं सुलझा, समझ रहे हो? आज हमारे जो नौजवान साथी होते हैं ना, अजीज होते हैं, वो शादी से पहले शादी कोर्स करते हैं हकीमों तबीबों से। वो करना चाहिए, अच्छी बात है, ताकि हुकूके इज़्दिवाजी अदा कर सके। लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि शादी से पहले, निकाह से पहले, ये जो इस्लाम एक तालीम दे रहा है, ये कोर्स भी किसी आलिम से करना चाहिए। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? कि बीवी के हुकूक क्या हैं, शौहर के हुकूक क्या हैं, घर में नई जिंदगी शुरू होने लगी निकाह शादी के बाद, रहन सहन मामलात कैसे हैं, औलाद के हुकूक क्या हैं, फिर 2 खानदानों से वास्ता, एक अपना और एक बीवी का खानदान, उनके हुकूक और बैलेंस को बराबर रखने का, हर एक को उसके मुनासिब हुकूक देने का शरई उसूल और ज़ाब्ता क्या है। ये अगर मामलात खराबी का शिकार हो जाए, फिर औरत की इस्लाह के तरीके क्या हैं। अगर खुदा न खास्ता नौबत तलाक तक जा पहुंचती है, तो तलाक देने के इस्लाम ने आदाब क्या रखे हैं। ये शादी कोर्स भी करना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये कोर्स ना करने का नतीजा है, टेलीफोन आता है, उस्ताद जी मैंने गुस्से में अपनी बीवी को 20 तलाकें दी हैं, अब कोई सुलझाव की सूरत? कोई सूरत नहीं, 3 के बाद फारिग हो गई, नहीं उस्ताद जी फिर कुछ गुंजाइश तो निकालो ना। ये है जुर्म पहले, ताकीक बाद में हो रही है। फिर नतीजा ये होता है, ये शादी से पहले, निकाह से पहले मज़ामीन को समझना जरूरी है। कितने दराजात जिक्र किए? 3। अगर मामला नहीं सुलझा, फरमाया इन खिफ्तुम शिकाका बैनिहिमा फबासु हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, फिर अपने से मामले को जरा ओपन करो, खोलो, दूसरों तक इसको ले जाओ। फिर फरमाया इसके बाद 4था दर्जा, एक आदमी जिम्मेदार और साहिब राय, दानिशमंद और अक्लमंद औरत के खानदान का मुंतखब करो, और एक मर्द के खानदान का, एक उधर से हकम, एक इधर से हकम। इन युरीदा इस्लाहन, अल्लाह फरमाते हैं अगर इन दोनों की, एक दुल्हन के खानदान का, दूसरा दूल्हा के खानदान का, दोनों बाअसर जिम्मेदार आदमी मुंतखब करो। इसके भी बयान सुनो, उसके भी सुनो, गलती कहाँ है उसको सुलझाओ, दोनों को तंबीह करो, इनके दरमियान सुलह कराओ। अल्लाह फरमाते हैं इन युरीदा इस्लाहन, अगर ये दोनों मुखलिस हुए, जागो तो गल समझ आसी, अक्का खोलो ना जरा, ये फिर आम मोड़ आया ना। इन युरीदा इस्लाहन,
اگر دونوں کا ارادہ، دونوں کی سوچ اور فکر ان کے درمیان صلح کی ہو، دونوں مخلص ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں میرا وعدہ ہے یوفق اللہ بینہما، میں ان دونوں میاں بیوی کے درمیان موافقت اور محبت کو پیدا کر دوں گا، ایک دوسرے سے ان کے دلوں کو جوڑ دوں گا۔ دراصل خرابی صلح کرانے والوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ تبصرہ کرنے کا تو وقت نہیں رہا، سمجھ گئے ہو نا؟ ہم جو صلح کرانے والے صلح کنی ہوتے ہیں، ہم الٹا جلتی پہ تیل ڈالتے ہیں، الٹا زخموں پہ مرچیں ڈالتے ہیں، تو اصل منافقت، اصل بے ایمانی، اصل خباثت وہ صلح کرانے والوں میں ہوتی ہے۔ وہ الٹا خرابی کا شکار صلح کے نام پر مزید فساد کو وہ ہوا دیتے اور بھڑکاتے ہیں، وگرنہ قرآن مقدس کا جملہ ہے این یریدا اصلاحا، اگر دونوں کا ارادہ، کوشش مخلصانہ صلح کی ہو تو یوفق اللہ بینہما، اللہ دونوں کے درمیان کیا کر دے گا؟ صلح، موافقت پیدا کر دے گا۔ یہ چوتھا درجہ ہے۔ اگر انہوں نے مخلصانہ کوشش کی یا نہیں کی، ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، معاملہ اگر پھر بھی نہیں بن سنور سکا، کتنے درجے پورے ہو گئے؟ 4۔ معاملہ پھر بھی نہیں سلجھا تو اب شریعت کہتی ہے خاوند کو، مرد کو، شوہر کو تجھے ایک طلاق دینے کا حق حاصل ہے۔ کتنی؟ ایک دینے کا حق حاصل ہے، لیکن ایسا جذبات بے قابو نہ ہوں کہ جا کے بریک ہی 20 سے پہلے نہ لگے ہیں، کوئی 100 تک پہنچ جاتا ہے، کوئی کتنی، کوئی کتنے، نہیں، ایک طلاق دینے کا۔ اور طلاق بھی کب دے؟ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، طلاق بھی ان دنوں میں دے کہ عورت حیض سے پاک ہو چکی ہو، پاکی کے دنوں میں، اور پاکی کے بھی وہ دن جن میں اس سے ہم بستری نہ کی ہو۔ سمجھ رہے ہو کہ کوئی نہیں سمجھ رہے؟ تھوڑا مزاج آج پھکا ہویا بیٹھا بالکل ہے صحیح۔ کسی کا لٹریشن ہو نا، اپریشن ہو، پھر خوش ہوتے ہو، بڑی تقریر ہوئی، اور کبھی آپ نے محاسبہ شروع ہو جائے تو پھر سمجھو کوئی نہیں جی، گل کوئی نہیں بنی۔ پے کرو تبصرے، مسئلے تو میں نے عرض کرنے ہیں، تمہاری روح رعایت تو پہلے بھی اللہ نے مجھے کبھی کرنے کی توفیق نہیں دی، اور شرعی مسئلہ میں توفیق دے ہی نہیں۔ طلاق ایک دینے کی اجازت ہے، یہ 4 درجے پورے کرنے کے بعد، پہلے نہیں۔ لیکن طلاق بھی کب دے؟ حالت طہر میں، اور وہ پاکی کے دن کے جن میں اس سے جمع نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر ہے، وقت نہیں ہوتا اصل جمعے کا، اور آپ دوستوں کی حالت یہ ہے کہ آخری چند منٹوں میں تشریف لاتے ہو، مصروفیت بہت ہے نا، دین کی اہمیت نہیں، مصروفیت نہ اہمیت کا معاملہ ہے کہ دین سیکھنا ہی ہم نہیں چاہتے، سیکھنا ہی نہیں چاہتے، اہمیت ہی نہیں، تو پھر پلے کیا پڑے گی؟ اچھا، جو ساتھی پھر درمیان میں تشریف لاتے ہیں وہ ادھوری بات سنتے ہیں اور باہر جا کے پوری خود کرتے ہیں۔ کوئی نہیں سمجھ رہے؟ ادھر سے تو سنی ادھوری آئے جو درمیان میں، اور باہر جا کے گلی پہ، چوک چوراہے پہ، محفل مارکے میں پوری خود کریں گے، تو جو اگلی آدھی ملا کے خود پوری کریں گے وہ کھاتے میرے میں ڈالیں گے مولوی صاحب نے یوں بیان کیا ہے، خدا تجھے سمجھ دے، پوری اپنی طرف سے کریں گے، وہ پوری تو پھر کرنی پڑتی ہے نا، تو اس لیے ادھر سے پوری سنو تاکہ خرابی کا شکار نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر بخاری، بیوی سے معاملہ گڑبڑ ہو گیا، ہو سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں، حالت حیض سمجھتے ہیں نا، ماہواری کے دن، عورت کے مخصوص ایام، ان میں طلاق دی، ایک طلاق دی، کتنی؟ ایک۔ نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے ابن عمر کو بلایا اور ابن عمر سے فرمایا مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ مخصوص عورت کے ایام میں تو نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی، واقعی؟ جی اللہ کے محبوب دی ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ، جا کے اپنی بیوی سے رجوع کرو، اور رجوع کرنے کے بعد
پھر اگر معاملہ نہ سلجھے، طلاق دینے کا شریعت نے اجازت اور حق دی ہے مرد کو، لیکن پاکی کے دنوں میں دن بھی وہ کہ ان میں بیوی سے جماع نہ کیا ہو، فوراً رجوع کرنے کا حکم دیا۔ تو ان 4 درجات کے بعد ایک طلاق کا حق دیا مرد کو، لیکن پاکی کے دنوں میں اور ان دنوں میں جماع بھی نہ کیا ہو۔ اگر کیا ہے تو پھر 1 مہینہ انتظار کر، آئندہ جو وہ حیض کے بعد پاک ہوگی پھر جماع کیے بغیر وہاں ایک طلاق دینا۔ ایک طلاق دے دی، اب عورت کی عدت شروع ہو جائے گی۔ 3 حیض، تقریباً 3 مہینے کم و بیش دن بنے گے۔ 3 حیض عورت کی عدت، اس کے اندر اسے بھی تنبیہ ہوگی، احساس ہوگا، برادری کو بھی ہوگا، معاملہ تو خرابی کی طرف چل پڑا ہے، نتیجہ غلط نکلے گا، تو اب معاملہ بننے اور سنورنے کے امکانات چانس زیادہ ہوتے ہیں، تو معاملہ سلجھنے کی طرف آئے تو اسے شریعت کہتی ہے یہ ایک طلاق رجی طلاق ہے، عدت کے اندر 3 حیض کے عرصہ کے اندر یہ بیوی سے رجوع کر سکتا ہے۔ رجوع قولی بھی ہے، فعلی بھی ہے، زبانی بھی ہے، عملی بھی ہے۔ عملی رجوع سے جماع ہم بستری کر لے، رجوع ہو گیا۔ اگر ایام حیض کے ہیں یا آدمی گھر پہ موجود ہی نہیں، دوسرے مقام پہ ہے، دوسرے ملک میں ہے، وہ قولی طور پہ بھی رجوع کر سکتا ہے کہ وہ کہہ دے کہ میں نے اپنی جو طلاق دی تھی تجھے ایک، اس سے میں نے رجوع کر لیا، تب بھی رجوع ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ یہ دونوں طرح رجوع جائز ہے۔ اگر ایک طلاق کے بعد عدت کے اندر رجوع نہیں کیا اور وہ 3 حیض ماہواریاں گزر گئیں، اب وہ خود بخود طلاق رجی جو تھی بائنہ بن جاتی ہے۔ اب اس کے بعد تجدید نکاح کر سکتا ہے۔ کیا کر سکتا ہے؟ تجدید نکاح۔ تو یہ 5واں درجہ تھا ایک طلاق دینے کا۔ آخری جملہ سنیے گا، بہتر یہی ہوتا ہے، بہتر یہی ہے کہ چونکہ طلاق ایک ناپسندیدہ فعل ہے، شریعت میں اسے پسند نہیں کیا گیا، تو طلاق اگر دینی بھی ہے، جدائی بھی کرنی ہے، صرف ایک طلاق دے، ایک طلاق دے کر رجوع نہیں کرے گا، عدت گزر گئی، تجدید نکاح بھی نہیں کرے گا، تو عدت کے بعد عورت آزاد ہے، دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ تو فقط طلاق بھی کتنی دفعہ دینے کی ضرورت پیش آئے گی؟ صرف ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ، دوسری تیسری دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ تو ہمارا آئین قانون ہے ملک کا ایک کہ وہ 3 نوٹس بھیجے، تینوں پوری کرے تو تب ادھر سے طلاق نامہ ملے گا، وہ بات الگ ہے۔ میں شرعی مسئلہ ذکر کر رہا ہوں۔ شریعت میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر ایک طلاق دی ہے، عدت کے اندر رجوع نہیں کیا، عدت گزر گئی، عورت آزاد ہو گئی، عدت سے نکل گئی، فارغ ہو گئی، اب اس نے تجدید نکاح بھی نہیں کیا، تو عورت عدت گزارنے کے بعد دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ تو اسے صرف ایک ہی طلاق دینے کی ضرورت پیش آئے گی۔ وہ ناپسندیدہ جملہ اور لفظ طلاق کا زبان پہ 1 سے زائد مرتبہ شریعت کہتی ہے لا ہی نہیں۔ تو اگر دینی بھی ہے تو پھر اگلے طور میں مہینے کے بعد پاکی کے دنوں میں یہ دوسری طلاق دے گا۔ کون سی؟ دوسری طلاق۔ تو یہ دوسری طلاق بھی رجی ہے کہ عدت کے اندر اب بھی 2 طلاقوں کے بعد بھی رجوع کر سکتا ہے۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ اگر 2 طلاقوں کے بعد عدت کے اندر رجوع نہیں کیا، پھر عدت گزرنے کے بعد اب بھی اس کے پاس تجدید نکاح کا آپشن موجود ہے۔ عدت گزر گئی 2 طلاقوں کے بعد بھی، لیکن عدت کے اندر اس نے رجوع نہیں کیا، عدت کے بعد عورت نے دوسری جگہ نکاح نہیں کیا، تو یہ اس کے دوسرے نکاح سے پہلے اگر کرنا چاہے تو اس سے دوبارہ تجدید نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن اگر نہیں کیا اور پھر تیسری طلاق بھی دینی ہے، شریعت کہتی ہے پھر اگلے طور میں وہ تیسرے مہینے میں جا کر
پاکی کے دنوں میں اس کو تیسری طلاق دے، لیکن فَإِن طَلَّقَهَا جب تیسری طلاق دے دی فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ اب اس کے بعد یہ طلاق مغلظہ ہے، یہ اب اسے نہ رجوع کا حق حاصل ہے نہ تجدید نکاح ہو سکتی ہے حتیٰ تنکح زوجا غیرہ. تو یہ شریعت نے ترتیب رکھی ہے. کیا رکھی ہے؟ ترتیب پہ اگر عمل کرے تو معاملہ وہ نتیجے تک نہیں پہنچے گا. سب سے پہلے اسے سمجھا، پھر اسے بستر جدا کر، پھر اسے معمولی بطور اصلاح کے سزا بھی دینے کا شریعت نے وضاحت میں نے عرض کر دی ہے، تجھے حق دیا ہے. پھر چوتھے نمبر پہ دو ذمہ دار آدمی دونوں خاندانوں کے منتخب کر تاکہ وہ تمہارے درمیان صلح اور سمجھوتا کرائیں. اور اگر پھر بھی نہیں ہوا پھر چھٹے نمبر پہ جا کر ایک طلاق دینے کا، پھر مہینے کے بعد دوسری کا، پھر مہینے کے بعد تیسری کا. یہ شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن فرمایا الرجال قوامون علی النساء، یہ سارا پروسیس مرد تیرے سر پہ رکھا ہے، یہ تو نے کرنا ہے اور تجھے پھر مرد بن کے دکھانا ہوگا. مرد شریعت نے، بس آخری لفظ سنیے گا، طلاق کا حق عورت کو دیا یا مرد کو دیا؟ کس کو دیا؟ عورت کو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عقل کمزور، سوچ کمزور، حوصلہ کمزور، وہ ناقص العقل ہے. اس میں حوصلہ برداشت، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ واویلا جزا اس کے مزاج میں ہے. اگر اس کے ہاتھوں طلاق کا حق دیا جاتا تو روزانہ پھر یہی کام ہی ہوتا. اس لیے سمجھو، مذاق کی بات نہیں کر رہا، سیریس کر رہا ہوں. سمجھو جملہ اور نقطہ سمجھو. اسی بنیاد پر شریعت نے عورت کے حق میں طلاق کہ وہ طلاق اس کے ہاتھ میں اس کا اختیار نہیں دیا. کس کو دیا؟ مرد مزاج عورت ہو گیا گزرا ہوئے. مرد کو کیوں اختیار دیا طلاق کا؟ اس میں حوصلہ ہے، برداشت ہے، تحمل ہے، بردباری ہے، عقل ہے، شعور ہے، سوچ ہے، نتیجے پہ غور کرے گا، احوال کو دیکھے گا، حالات کو پرکھے گا، 1000 بار سوچنے کے بعد کوئی فیصلہ کرنے پہ مجبور ہوگا. لیکن اے بھی بے عقل تے بے شعور بن ونجے، اس وچ بھی حوصلہ تے برداشت نائیں دی شے کوئی نہ ہوئے تے پھر اس نالوں بہتر ہے کہ شریعت عورت دے ہاتھ چ دے دی طلاق دا اختیار. جب ہم نے عورتوں سے بھی زیادہ بے حوصلہ اور ناقابل برداشت معاملہ کرنا ہے تو پھر مرد میں مردانگی نہیں ہے. اس لیے فرمایا اللہ نے پوری انسانیت پر انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، پھر انسانوں میں اللہ نے مردوں کو عورتوں پہ افضل اور اشرف بنایا. اللہ درست عمل کی توفیق